अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मती मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अरहम उम्मती मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा तजाविज़ अन उम्मती मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की मग़फ़रत करना। ए अल्लाह मेरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रहम करना। ए अल्लाह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से जो गलतियाँ कसूर हैं उनको माफ़ करना। तू बहुत बड़ा रहीम, बहुत बड़ा करीम और बहुत बड़ा फ़ज़ल फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़ताओं को माफ़ करने वाले रब हम सब पर रहम व करम फरमा, रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, तमाम आफ़त और मुसीबतों से हिफाजत फरमा और हमें अपने शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल फरमा। आमीन। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। आमीन इलाही सुम्मा आमीन। सबसे पहले मेरे समेत मेरी सबसे गुंजाइश है, सबसे मेरी गुजारिश है, लहजा नरम रखिए, बाखुदा लहजा नरम रखिए। बेशक दिलों पर लफ्ज़ों से ज़्यादा लहजे असर करते हैं। आप प्यार के लहजे में किसी को किसी भी काम से रोक लें, टोक लें, कुछ कह दें, उस पर असर होता है। जब आप गुस्से में कुछ कहें ना तो वो ज़िद में आ जाता है, लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो। इसलिए मोहब्बत प्यार का लहजा इस्तेमाल करें ताकि हमारी बातों का दूसरों पे असर हो। ख़यालात और जज्बात एक कीमती असासा हैं जिनको ना तो ख़रीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है, लेकिन गलत लोगों पे इस्तेमाल करने से ज़ाया ज़रूर होते हैं। इसलिए जहाँ आपके लफ्ज़ों की कदर ना हो वहाँ खामोश हो जाए और ज़बान को लगाम दे दे, और जहाँ जज्बों की कदर नहीं वहाँ ध्यान कम दे। बाकी कोई भी नुकसान हो इसकी भराई वक्त के साथ हो जाती है, लेकिन ये ऐसी दौलत है इसके जाने पर इंसान सब कुछ होते हुए भी खाली हाथ रह जाता है। हर कोई हम में से याद रखे कि हर शख्स की एक फ़िल्म बन रही है, मूवी बन रही है, जो साथ साथ आलम बरज़ख की तरफ जा रही है और हमारे दुनिया से जाने के बाद शक्ल इख्तियार किए खड़ी होंगी। सोचें कि हम सब क्या आगे भेज रहे हैं अपनी अब्दी ज़िंदगी के लिए जो कभी ख़त्म ही नहीं होनी। अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह माफ़ करना मुझे भी और बाकी सबको भी, और मैं बड़ी गुनाहगार हूँ मालिक, मुझे भी माफ़ करना, मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों के बच्चों को, बहन भाइयों को, उनके बच्चों को, मेरे वालिदैन को, मेरे शौहर को, मेरे हमसायों को, मेरे इलाके के लोगों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे नबी की उम्मत को। या अल्लाह, और क्या हम बहुत गुनाहगार। अच्छा, मैं बहुत कीमती एक बात आपसे कहूँ, गुफ्त मर्गे अकल, गुफ्तम तरके फ़िक्र। उसने पूछा अक्ल की मौत क्या है? मैंने कहा फ़िक्र को तर्क कर देना। देखें कितनी बड़ी बात दो लफ्ज़ों में कह दिया। गुफ्त मर्गे अकल, कि अकल कैसे मर जाती है। गुफ्तम तरके फ़िक्र, उसको बताया, जवाब दिया कि जब आप फ़िक्र करना तर्क कर देते हैं तो फिर अकलें ही अकलें। पंजाबी में कहते हैं ना, जब अकल नहीं है तो मौजा ही मौजा, वो हिसाब है। और देखें ये पंजाबी की कहावतें या उर्दू की पुरानी कितनी लोग बातें कह गए जो अब समझ आती है कि यार वो क्या कहते थे। अच्छा, गुफ्त मर्गे कल्ब, पूछा दिल कैसे मर जाते हैं। गुफ्तम तर्के ज़िक्र, इसने पूछा दिल की मौत क्या है। मैंने कहा ज़िक्र को तर्क कर देना। तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ना ही तो अपनी अकल को मारें और ना ही अपने फ़िक्र को मारें। अपनी सब चीज़ों को ज़िंदा रखें ताकि हमारे दिल ज़िंदा रहें, हमारे दिल मुर्दा ना हो जाए, क्योंकि हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। आखिर हमने अल्लाह के पास जाना है और वो दिलों के हाल तक जानता है और हर चीज़ का हिसाब होगा। तो अब हम अपने आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, ज़िक्र और गिरिया उजारी और फिर सदकात क्या करेंगे। इस कुरान अर्ज़ में
جن افراد یا قوموں نے خداوند تعالیٰ سے بغاوت اور سرکشی کی راہ اختیار کی، انہیں قدرت نے مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا کیا، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے۔ عربی پڑھ دوں لیکن پتہ نہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّكُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہمیں تو ترجمہ ہی سب کو سمجھ آ رہا ہے نا۔ تم میں سے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے انہیں اطمینان دلا دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ قرآن مجید نے گمراہ قوموں کی جس بد نصیبی کی طرف اپنے مخصوص بلیغانہ انداز میں اشارہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں بار بار جھنجھوڑا جاتا ہے، لیکن ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ انہیں قدم قدم پر تنبیہ کی جاتی ہے لیکن ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ انہیں ٹھوکروں پہ ٹھوکریں لگتی ہیں لیکن یہ بیدار نہیں ہو پاتے۔ ہر چوٹ ان کے اندر اضطراب اور پریشانی کی ایک لہر تو دوڑا دیتی ہے، اور وہ اس افسوسناک صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے قدرے بے چین بھی ہوتے ہیں۔ لیکن شیطان بڑی چالاکی اور بڑی ہوشیاری سے ہمیں یہ اطمینان دلا دیتا ہے کہ تمہارے طرز فکر اور طرز عمل میں قطعاً کوئی لغزش اور خامی نہیں۔ تم جس راہ پر گامزن ہو وہی در حقیقت کامرانی کی راہ ہے، اس لیے تم آنکھیں بند کر کے اسی پر بھاگتے چلے جاؤ۔ گناہ گار زندگی کا وبال صرف آخرتی میں نہیں ہے ملتا، بلکہ اس دنیا میں بھی ذلت و رسوائی، جان و مال، عزت و آبرو کی زیاں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اور ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے؟ اگر آج ہم انہی حالات سے دوچار ہیں تو ہمیں ذکر اور گریہ زاری کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ اللہ معیشت کے ساتھ تائب ہو کر اطاعت کے اشانہ اور وفادارانہ زندگی گزارنے کا عزم بالحزم کرنا چاہیے۔ ایک حدیث قدسی میں اسی بات کا حکم ان الفاظ میں دیا جا رہا ہے، وَلَٰكِنِ اشْغَلُوا أَنفُسَكُم بِالذِّكْرِ وَتَضَرُّعٍ کی اکفیکم، اپنے آپ کو ذکر اور گریہ و زاری میں لگاؤ تاکہ میں تمہارا کفیل بن جاؤں۔ اللہ کے آگے ہم روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، سجدے کریں گے، معافیاں مانگیں گے، ہماری غلطیاں معاف کر دے، ہمارے والدین کی معاف کر دے، ہمارے شوہر کی معاف کر دے، بہن بھائیوں ہمارے بچوں کی معاف کر دے، بچوں کے بچوں کی معاف کر دے۔ خدا کی قسم، ورنہ اس کے عذاب نے اگر ہمیں آ کے پکڑ لیا تو آج سمود والا حال ہوگا کہ وہ ہمیں اٹھا اٹھا کے مارے گا۔ وہ ہمیں اٹھا اٹھا کر مار چکا ہوتا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ نہ کر لیا ہوتا کہ تیری امت کو میں وہ سزا نہیں بھیجوں گا لیکن پکڑوں گا ان کو۔ جھٹکے تو دیتا رہے گا، کرنٹ، زلزلے، لیکن وہ والی مار سے اس لیے بچے ہوئے کہ حضور کی دعا سے، ورنہ ایک ایک جگہ پہ ہمارے ایک ایک محفل میں، ایک ایک شہر میں ایسے ایسے ظلم، ایسی ایسی خباثت، ایسی ایسی ضلالتیں ہونے لگ گئی ہیں کہ اللہ ایک منٹ میں ہمیں الٹا کر کے مارتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے شوہروں کو سنبھالیں، شوہر اپنی بیویوں کو سنبھالیں، خدا کے لیے اپنے بچوں کو سنبھالیں۔ ضرورت سے زیادہ آزادی، ضرورت سے زیادہ ان کو کھلی چھوٹ دینا ظلم ہے۔ بڑے بڑے اسکالروں کا قول ہے نا، عورت جو ہے ایک سوئی کی طرح ہے، اگر اس میں لمبا سا دھاگا نہیں ڈالو گے نا تو وہ گم جائے گی، پھر نہیں ملے گی۔ عورت خراب کب ہوتی ہے؟ جب اس کا باپ نہیں اس کو ٹوکتا، اس کو آزادی مہیا کرتا ہے، اس کے بھائی اس کو کھینچ کے اس کے پرخچے نہیں اڑاتے، اور پھر اس کا خامد اس کی حرکتیں دیکھ کے غصہ آئے یا نہ آئے یا بے شمار غصہ آئے اور وہ کہے میں کیا کر سکتا ہوں، تو پھر تباہی پھر جاتی ہے۔ جب وہ عورت پہ تباہی پھرتی ہے تو پھر اگلی نسلوں پہ تباہی پھر جاتی ہے۔
خدا کے لیے، خدا کے لیے یہ جو گندے اسکول ہیں جن کو ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے لیے ماڈرن ہے، ہمارا نام ہے، یہ ڈرگز کا گھر ہے، یہ ڈرگز کا گھر ہے۔ اللہ کرے ہمارے سوئے ہوئے جاگ جائیں، اور اگر کوئی نہیں جاگ رہا تو اللہ اس کو جھٹکے دے دے کے جگائے۔ اگر اس کو ایسے ہی نہیں آنکھ کھل رہی تو اللہ پھر اس کو ایسے جھٹکے دے دے تاکہ اس کی آنکھ کھل جائے، چاہے وہ میں ہوں۔ پھر کب تک معافی ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمارے مصائب کا علاج ذکر و تضرع ہے۔ تضرع سے مراد اللہ کے حضور نہایت عجز و نیاز کے ساتھ اپنے گناہوں، غلطیوں اور خطاؤں کا اقرار و اعتراف کرنا ہے، اور گریہ زاری کے ساتھ توبہ استغفار کرنا ہے۔ اے اللہ میں استغفار کرتی ہوں، اے اللہ میں توبہ کرتی ہوں، خدا کا واسطہ میری اولاد پہ رحم کرنا، میری اولاد کی اولاد پہ رحم کرنا، اللہ کا واسطہ ان کو ڈرگ سے، نشے سے، لکر سے بچائے رکھنا مالک، ان کو سگریٹ سے، حکوں سے اور شرابوں سے دور رکھنا۔ میرے بہن بھائیوں کے بچوں کو، میرے بچوں کو، میرے بچوں کے بچوں کو، اللہ کا شکر ہے آج تک میرے بچوں کو تو نے بچایا ہے ان غلطیوں سے۔ وہ تو سگریٹ بھی نہیں پیتے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آگے بھی اپنا فضل و کرم کرنا، اور جن کے بھٹک گئے ان کو بھی راستہ دکھا دے مالک۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم انسان ہیں، نفس ہمارے ساتھ ہے، ہم اپنی خطاؤں کی معافیاں مانگتے ہیں۔ بندہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کرے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جلدی کرنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یوں نہ کہے کہ میں نے بہت دعائیں مانگی مگر قبول ہی نہیں ہوئی، پھر تھک ہار کر بیٹھ رہا اور دعائیں مانگنی چھوڑ دی۔ چنانچہ اجابت دعا میں تو کسی قسم کا شک و شبہ ہی نہیں کرنا چاہیے، البتہ قبولیت کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا جو چیز مانگی گئی وہی چیز آپ کو عطا کر دی گئی، یا پھر اس دعا کے بدلے میں کسی آنے والی آفت و بلا سے نجات دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ حکیم و خبیر ہے، وہ ہماری بہتری کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیز ہم نے طلب کی ہے وہی چیز آئندہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بن جائے۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو، لہٰذا اسے وہی چیز دنیا میں دینے کی بجائے آخرت اس کے لیے نیکی اور اجر و ثواب کا ذخیرہ قائم کر دیتا ہے۔ یہی بات اس حدیث سے ثابت ہے۔ یا تو دنیا ہی میں اس کا سوال پورا کر دیا جاتا ہے، یا پھر ذخیرہ کرتا ہے اس کی آخرت کے لیے، یعنی اس کا بدلہ آخرت میں عطا فرمائے گا، اور اس کی کوئی بلا اس سے دور کر دیتا ہے، اور اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے۔ اگر ہم پر کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی فکر آتا ہے نا تو اللہ مہربان ہے، بس وہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے ہی آتا ہے۔ بعض دفعہ ہم کسی غریب کا بلا وجہ دل دکھا دیتے ہیں، وہ بیچارہ ہمارے تھپڑ تو مار نہیں سکتا، لیکن وہ اللہ کی طرف بس آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ تیرے سپرد کر دیا۔ تو پھر ہمارے اوپر کیا آتی ہے؟ کسی کاروبار میں نقصان، پھر کیا آتا ہے؟ کوئی خطرناک بیماری، پھر کیا آتا ہے؟ کوئی حادثہ، کچھ تنگی، کچھ نہ کچھ۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب پہ اپنی مغفرت کرے، ہم پہ رحم کرے، اس کا ایک ہی اب بعض دفعہ دیکھیں اللہ کے اتنے نیک بندے ہوتے ہیں، اتنے نیک، ہر وقت اللہ کے راستے میں کچھ ان پہ کوئی نہ کوئی سختی بیماری آ جاتی ہے، تو ان کے اللہ گناہ اس دنیا میں جھاڑ دیتا ہے اس کے بدلے، تاکہ بس آخرت میں یہ بندہ میرے قریب رہے اور میں اس کے قریب رہوں۔ بہرحال یہ سب چیزیں غور طلب ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد الہی ہے، اور تم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں نہ ڈالو، اور خرچ وغیرہ کو اسی طرح کیا کرو، بے شک حق تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ اس سے واضح ہوگا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ جو لوگ مساکین اور جتنے ضرورت مند ہیں نا، یتامہ میں صدقہ کرتے ہیں، وہ ہلاکت اور تباہی سے بچ جاتے ہیں۔ غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، غلطیوں سے پاک تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جب سے دنیا بنی آج تک آدم علیہ السلام سے، اماں حوا سے غلطی ہو گئی، پیغمبروں سے ہو گئی، گو کہ اللہ نے ان کے اوپر فرشتے مقرر کیے ہوئے تھے، تو گناہوں سے پاک تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ پھر ایک اور جگہ دیکھیں، کون ہے ایسا شخص جو اللہ کو قرض دے، اچھی طرح قرض دینا،
پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر بہت زیادہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہی تنگی و فراخی کرنے والا ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت مبارک کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو قرض سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ جیسے قرض کی ادائیگی اور واپسی ضروری ہوتی ہے نا، اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کا اجر و ثواب بدلہ ضرور ملتا ہے، اس لیے کہ اس کو قرض سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرض دینے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مراد ہے۔ اکثر لوگ صدقہ اس ڈر سے نہیں دیتے کہ کہیں وہ خرچ کرنے سے خود غریب نہ ہو جائے اور ان کے مال و دولت میں کمی نہ آ جائے۔ ایسے لوگ خدا کی ذات پر یقین و اعتماد نہیں رکھتے۔ جب روزی کا گھٹانا بڑھانا خدا کے ہاتھ میں ہے تو پھر یہ ڈر اور خوف بے معنی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو کئی گنا زیادہ دینے کا وعدہ کیا تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ خدا کے وعدے پہ یقین رکھنا چاہیے اور بدگمانی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے، اے بلال خدا کی راہ میں خرچ کرو اور صاحب عرش یعنی اللہ تعالیٰ سے تنگی کا خوف مت رکھو، کیونکہ حضرت بلال حبشی بیچارے پیسے والے تو نہیں تھے، پھر بھی اللہ نے ان کو کہا ہے کیونکہ ہاتھ کا دیا ہی کام آتا ہے، آگ کی ہزاروں بلائیں ٹل جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو ہم بانٹتے ہیں نا وہ حلال کا ہو، یہ نہیں کہ وہ حرام کی کمائی سے کمایا ہو۔ حرام کی کمائیاں بھی تو چلتی ہیں نا، جو لوگ آپ دیکھیں لکر بیچتے ہیں ان کی کیا حلال کی کمائی ہے۔ جو لوگ یہ ناچنے گانے والیاں ڈانس کرنے والیوں کے اڈے چلاتے ہیں ان سے کمائی آتی ہے، وہ کیا حلال کی کمائی ہے؟ اس سے کوئی صدقہ دے دو۔ اور جو لوگ یہ مرے ہوئے مردار چیزیں بیچتے ہیں گوشت اور اس سے پیسے کماتے ہیں اس میں صدقہ دیں تو کیا یہ حلال ہے؟ نہیں ہے نا۔ اور جو لوگ سود پہ پیسے رکھ کے سود کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں سود بھی تو تجارت کی طرح ہے، یا وہ کیا حلال ہے؟ اللہ نے کہا اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو اس سے بڑی کیا بات ہے؟ وہ کیا خیرات ہے؟ یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ پاک روزی ہو، حلال روزی ہو، جس کو ہم اللہ کے راستے میں دے، بھلے وہ کھجور کا ایک اندر والا پتلا جو چھلکا ہے نا کتمیر وہی ہو۔ جو لوگ بچے اٹھا کے آگے بیچتے ہیں اس سے پیسے ملتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں اس سے پیسے ملتے ہیں، ملک کے راز بیچ دیتے ہیں باہر اس سے پیسے ملتے ہیں، لڑکیاں سمگل کرتے ہیں لوگوں کو، اللہ معاف کرے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے کے لیے، تو وہ جو کمائی ہے کیا اس سے صدقہ خیرات جائز ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ ان کو برباد کر دے اور ایسے کر دے کہ کھایا ہوا بھوسا۔ اللہ ان کو ایسے کرے جیسے قوم عاد اور سمود کو اٹھا کے مارا، جو لوگوں کے بچے اٹھا کے بیچ دیتے ہیں، جو لوگوں کے لڑکیاں جوان اٹھا کے ڈرگ میں پہلے بے ہوش کر کے تو پھر اللہ جانے بیچاریوں کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں، اور وہ لڑکیاں بھی نہ سمجھ فیشن میں یہ سارا کچھ کرتی۔ صدقہ جو ہے وہ بلا آفت کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ کی برکت سے دنیا اور آخرت میں بھلائی اور بہتری نصیب ہوتی ہے، آفات و بلیات سے حفاظت ہوتی ہے، دنیا میں عافیت نصیب ہوتی ہے اور خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، آخرت سنور جاتی ہے۔ صدقہ آتش دوزخ سے نجات کا باعث بنتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ پروردگار کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ صدقہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے، اور بری موت دفع ہونے سے مراد یہ ہے کہ صدقہ کرنے والے مسلمان کی حالت موت کے وقت اچھی ہوتی ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، مرتے وقت وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہوگا، برے خاتمے سے محفوظ رہتا ہے، ایسا شخص دوزخ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کی تصدیق بھی ایک حدیث سے مقدس سے ہوتی ہے، دوزخ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقے کا ہو، کھجور کا چاہے ایک ٹکڑا ہو، ہزاروں لاکھوں کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ چوری، ہیرا پھیری، حرام خوری، بدماشی کی کمائی کا نہ ہو، بھلے ایک قطرہ ہو، چونکہ صدقہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یہی وجہ کہ اس کے ذریعے جہنم کے عذاب سے بھی نجات نصیب ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو، گویا صدقہ میں بیماروں کو صحت و شفا کی بھی طاقت ہے۔
صدقہ رزق حلال سے دیا جاتا ہے، کیونکہ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں۔ صدقہ صرف خدا کی خوشنودی کی خاطر دیا جائے۔ صدقہ دینے کے بعد احسان نہ جتایا جائے، ہم خاندان کو پال رہے ہیں، ہم رشتہ داروں کو پال رہے ہیں، ہم بہت لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، تو اس پہ پھر اللہ لکیر پھیرتا ہے۔ اپنے ملازموں کو کچھ دے کے جتائیں، اتنا تمہیں دیتے ہیں پھر بھی تمہیں اثر نہیں ہوتا، ہمارا یہ کام نہیں کیا، تم نے یہ ہونا تھا، چھٹی نہ جاؤ فلانا، تو وہ ختم ہو گیا، اس پہ لکیر پھر گئی۔ اس پر تان و تشیع نہ کریں، ریاکاری، دکھاوا، شہرت، عزت کی خاطر صدقہ دینا گویا صدقہ کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ کی راہ میں ہمیشہ اچھی چیز اور محبوب چیز اور پسندیدہ چیز جو ہے اس کو دیا کریں۔ اچھا، دوسرا، آج میں ایک بہت اہم بات ابھی تک مجھے یاد نہیں رہی، اللہ کرے آپ لوگ سن لیں اور آپ لوگوں کو یاد آ جائے کہ آج سفر کا آخری بدھ ہے۔ آج آپ 2 نفل صلاۃ حاجت پڑھیں اور مغرب کے ساتھ پڑھ لیں، آپ کے پاس ٹائم ہوگا، اگر کسی نے سن لیا تو پھر سجدے میں دعا کریں رو رو کے اپنی حاجات کی، اور 101 دفعہ اذا جاء نصر اللہ اول آخر 11 درود شریف پڑھ کے پڑھیں۔ لیکن اگر آج کسی نے نہیں دیکھا، چلو کوئی بات نہیں نا، اس کو نہیں یاد رہا، تو پھر وہ کل پڑھ لے، سفر کے 1-2 دن ہی رہ گئے ہیں۔ ویسے بدھ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن نہ کرنے سے بہتر ہے کہ وہ عمل کر لے، نہیں پتہ چلا، نہیں یاد رہا، تو اللہ تو روزے کے ساتھ کھا لے تو اس کو کچھ نہیں کہتا۔ بس میری آپ سب لوگوں کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں ہیں، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ کو اپنی رحمت کی چادر تانے رکھے، اس کے اندر رکھے خیر و عافیت سے۔ اللہ آپ کے خامدوں کو سر پہ سلامت رکھے، جن کے نہیں ہے اللہ ان کو صبر دے، اللہ ان کے لیے نیک کام پیچھے ان کی اولاد اور بچوں کو کرنا نصیب کرے، اور اللہ ان کی اولاد کو، ہماری اولادوں کو برے کاموں سے، بری صحبت سے، برے خیالات سے، برے دوستوں سے ہمیشہ 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 محفوظ رکھے۔ انسان جو ہے نا، وہ اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر کسی کے دوست ہیں شرابی، زانی، کتے بلے، تو وہ کیسے اچھا ہوگا؟ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اللہ سے حیا مانگے، اللہ کو حیا پسند ہے۔ غلطیوں کوتاہیوں پہ معافی مانگے، وہ ہم میں سے کوئی نہیں آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جو غلطیوں اور کوتاہیوں کے بغیر ہو۔ سچی توبہ، توبۃ النصوح، اور بس اپنے گھر کو سنبھالے، ہر وقت پڑھ پڑھ کے یا لطیف ہو یا ودود ہو یا ہادی ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو یا ہادی ہو۔ اگر کوئی یہ پڑھے گا اول آخر درود شریف 11 دفعہ، اور اس کی 11 تسبیحاں روزانہ پڑھ لے، عشاء کے بعد، عشاء کے نہیں تو مغرب کے بعد، مغرب نہیں عصر کے بعد، اور اپنے بچوں پہ، خامند پہ، بیوی پہ پھونک مار دینا، تو وہ بےغیرتی کرنا بھی چاہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسی رکاوٹ ان کے اندر ڈال دے گا، خدا کی قسم وہ کر نہیں پائیں گے۔ ایک چیز چھوڑیں گے، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، آخر کار وہ گندی جگہ سے دوڑ کے اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے اللہ کے حکم سے جہاں پہ یہ چیزیں نہ ہوں اور شرافت کا ماحول ہو۔ اللہ پاک خود ان کا اس جگہ جانے کا انتظام فرما دے گا، اس رشتے کے پاس جانے کا، جہاں، اس دوست کے پاس جانے کا جہاں یہ بری صحبت سے وہ نکل جائے۔ آپ سجدے میں پڑھا کریں یا لطیف ہو یا ودود ہو یا ہادی ہو، کیونکہ اب یہ جو آ گیا ہے نا، ٹی وی، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور کروم، بغیرتی، بے حیائی کے چرخے بھی کھل گئے ہیں، اور جو نیکی چیز تلاش کرے نیکی کے بھی، لیکن نیکی آپ کو پتہ ہی ہے کون، کتنے لوگ نیکی کی چیزیں ڈھونڈتے ہیں؟ بغیرتی کی چیزیں ڈھونڈنے کے لیے بچوں کے پاس ہر چیز اویلیبل ہو گئی ہے، سوائے اس کے جن کے ماں باپ بہت نظر رکھیں۔ تو وہ ماں باپ بہت نظر رکھیں بھی تو وہ 24 گھنٹے تو کسی کی نگرانی نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کوئی کیمرے تو نہیں ہے، کیمرے کے بھی تو جو سامنے ہوگا فلم بنے گی نا۔ آپ بہت پڑھیں، بہت پڑھیں، اور یا اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ پڑھ پڑھ کے بچوں کو پانی پہ دم کر کے پلائیں، خود پئیں، میاں کو دیں، گھر میں سارے کام والوں کو دیں، تاکہ گھر میں حیا کا، شرم کا، عزت کا ماحول رہے، ضرور با ضرور۔ اور ایک یہ سبق پڑھا کریں، واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا، واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا، اور اللہ جو ہے نا
بڑا سخت نظر رکھنے والا ہے اور بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ پڑھ کے اپنے گھر میں ہر ایک کے اوپر یہ حصار کر دیا کرے کہ یہ ڈرتا رہے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، عذاب بہت سخت ہے، تاکہ یہ برائیوں سے دور رہے۔ اور وہ پانی آپ اپنے کھانے میں، چائے میں، پانی میں پینے کے لیے یہ پڑھ کے پلائیں اور اپنے گھر میں چھڑکاؤ کریں۔ اللہ اپنے آپ ان کے لیے برائیوں سے نکلنے کے حصار باندھ دے گا، باندھ دے گا، خدا کی قسم باندھ دے گا۔ وہ کوئی ماں ہے تو وہ کمر باندھ لے، کوئی نیک بیوی ہے وہ کمر باندھ لے، کوئی نیک بہن بھائی ہے وہ کمر باندھ لے، کوئی نیک بچہ ہے وہ کمر باندھ لے۔ جو یہ قربانی کر سکتا ہے اپنی فیملی کے لیے، خدا کے لیے، وہ یہ کر لے، خدا کے لیے کر لے، کر لے۔ اس پہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ اس کو شیئر اور لائک کر دیجئے، تاکہ یہ بہت کام کی باتیں ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس چلے جائیں۔ کوئی نہ کوئی پڑھے گا، عمل کرے گا، مجھے بھی ثواب آئے گا، آپ کو بھی ثواب آئے گا۔ ہماری باتیں تو اللہ سے ڈرنے کی، اللہ کے رسول سے ڈرنے کی، معافیاں مانگنے کی ہی ہے نا۔ اور تو ہم تو کسی کے دشمن تو نہیں ہیں۔ اللہ سب کو اپنے اپنے گھروں میں آباد و شاد رکھے۔ نہ کوئی ہم سے لے کے کھا رہا ہے، نہ ہم کسی کو دے سکتے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ دے رہا ہے، سارے کو اللہ دے رہا ہے۔ وہ دیکھے ویل مچھلی کو سمندر میں کتنے ٹن گوشت روز کھاتی ہے، اس کو بھی دیتا ہے۔ اللہ رازق ہے۔ بس کانٹوں والی جھاڑیوں سے بچ جائے۔ بتایا گیا تھا نا کیسے کوئی سیدھے راستے پہ یا رسول اللہ چلے بچ بچ کے، تو آپ نے کہا جیسے ایک تنگ رستہ ہو، ارد گرد کانٹوں والی جھاڑیاں ہوں، تو آپ کیسے چلیں گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنے کپڑے پکڑ پکڑ کے، ادھر دبا دبا کے، بچ بچ کے، تھوڑا تنگ ہو اپنے آپ کو شرنک کر کر کے۔ تو آپ نے کہا بس یہی ہے وہ کام جو اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح بچ بچ کے چلیں، جس سے بچیں۔ آج 2 چیزوں سے بچیں گے، کل خود ہی 3 ہو جائیں گی، 4 ہو جائیں گی، آہستہ آہستہ خود ہی آپ 100 پہ جب ہم لیٹے نا، جب ہم 88 میں حج پہ گئے تھے تو ہمارے ساتھ آرمی حج کنٹیجنٹ کے ساتھ ہم تو گئے تھے ایز اے گیسٹ، ہمارے پاکستان کے گیسٹ عرب کے گورنمنٹ کے لیے۔ اللہ جنرل ضیاء کو بہت درجات بلند کرے۔ قرآن اندازی میں 3 جگہ پہ قرآن اندازی ہوئی تھی، ان میں جن کے نام آئے تھے وہ گئے تھے، اور ان کی جو فیملی تھی، کسی کی ماں بیوی، وہ اپنے پیسے لگا کے ساتھ چلے گئے تھے کہ جب ہمارا بیٹا یا میاں جا رہا ہے یا بھائی تو ہم بھی چلے جائیں۔ تو اللہ نے بڑی عزت والا ہمیں حج کرایا تھا، یعنی آرمی حج کنٹیجنٹ کے ساتھ۔ تو اس میں ایک افسر تھا، مجھے نہیں پتا وہ کون سی یونٹ کا تھا یا کیا تھا، لیکن میں نے اس کو بات کرتے ہوئے سنا تھا کہ وہ کہتا جب میں رات کو لیٹتا ہوں تو میں کہتا ہوں فلانے کی میں نے چگلی کر لی آج، ایک بات ہو گئی غلط، فلانے کا میں نے آج حق مار لیا، 2 غلطیاں ہو گئی، فلانی میں نے نماز نعوذ باللہ قضا کر لی، فلانے سے میں نے وعدہ کیا تھا نہیں کیا، 4 باتیں ہو گئی یا 5 ہو گئی، تو میں ان کے نفل پڑھتا ہوں، ہر غلطی کے 2 نفل پڑھ کے توبہ کرتا ہوں۔ اگلے دن پھر میں کرتا ہوں تو ضرور میرے 1 2 نفل 4 نفل کم ہو گئے ہوتے ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس کے نفل بھی پڑھنے اور میں نے کل معافی مانگ۔ اس طرح کہتا اب الحمدللہ میرا رب مجھے وہاں لے آیا ہے کہ اب میں جب رات کو سوچتا ہوں اپنی غلطیاں کوتاہیاں گنتا ہوں تو میں نے کوئی نہیں کی ہوتی۔ خدا کی قسم کئی دفعہ دل دکھ جاتا ہے نا، کوئی بندہ آپ کو تنگ کرے، کوئی بندہ آپ کو بلا وجہ انگلی کرے اور آپ کی زندگی ویران کرنے کی کوشش کرے، تو بد دعائیں نکلتی ہیں۔ آپ سجدے میں کہتے ہیں اللہ اس کو برباد کر دے، اس کا بیڑا غرق کر دے، اس کو ایسا کر کے اس کو ایک ایک قطرے کے لیے ترسا کے مار دے۔ پھر ہمیں رات کو ہوتا ہے ہم نے کیوں کہا، اللہ جو دیکھ رہا ہے ہم اللہ کے سپرد کر دیتے، ہم نے کیوں کہا، تو اس پہ معافی مانگ لیں۔ ہم نے کیوں کہا، اللہ جو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم سے بہتر بدلہ لے سکتا ہے، وہ خود ہی لے لے گا۔ وہ تھوڑا آپ صرف اللہ کی طرف دیکھ کے کہہ دیں میں نے اپنے معاملات اللہ تیرے سپرد کر دیے، فلانے کا بات ظلم جبر ضلالت حد سے بڑھ گئی ہے، میں نے یہ معاملہ تیری کورٹ میں ڈال دیا، اور تو جو سارے جہانوں کا مالک ہے میں نے تیرے سپرد کر دیا، اب تو اس کا بہتر حل کر دے، تو بہترین نکالنے والا، پھر دیکھیں گے کیا ہوگا۔ میں اس طرح کرتی ہوں اپنے معاملے کو، جو میری پریشانی کا باعث بنے، میں کہتی ہوں اللہ میں نے وہ تیرے سپرد کر دیا، اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے یہ تو جانتا ہے، بس اس کو کر دے۔
اور میں اس امید میں ہوتی ہوں کہ ضرور وہ کر دے گا وہاں سے جہاں سے میرا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ بھی یوں کیا کریں، کسی کو ہم خود کچھ نہ کہا کریں، اور کوشش کریں ہم کبھی بھی کسی کی کوئی اس نے ہمارے ساتھ برا کر دیا کوئی بات نہیں، آپ ہم ذکر ہی نہ کریں، کوئی بات نہیں، خود ہی بھرے گا جو کرے گا، میں کروں گی میں بھروں گی، آپ کریں گے آپ بھریں گے، کوئی اور کرے گا اور بھرے گا، بس اللہ کے سپرد۔ آج سے میرے سے وعدہ کریں، اور میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ہم اپنا ہر معاملہ، ہمیں ایک سوئی چاہیے، اللہ ہمیں سوئی چاہیے تو ہمیں دے دے، ہمیں ایک ملک چاہیے، اللہ ہمیں یہ ملک چاہیے تو ہمیں دے دے، کوئی ہمارا حق مار کے دبا کے بیٹھا ہے، ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہمارے دل دکھا رہا ہے، ہمارے پیٹ کی انتڑیاں کھینچ کے رکھ رہا ہے، تو بس اس کو کہیں اللہ تو اس کی اسی طرح کھینچنا، میں نے تیرے سپرد کیا، کہ یہ اپنی ایک ایک چیز کے لیے اپنی اولاد کے ترسے، یہ کیا کرے اور کچھ نہ کہا۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں مجھے اجازت دیں، اللہم لبیک چینل میں، اور اس کو اگر ہو سکے تو سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔